अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुर्बानी एक बहुत बड़ा इवेंट है, अल्लाह पाक की तरफ से इनाम है, लेकिन ये बहुत से राज व असरार में लिपटी हुई एक दीनी फरीज़ा है। नाज़रीन, आज ऐसी इस बारे में बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू होने जा रही है जो यकीनन आपके लिए बहुत नई और चौंका देने वाली होगी। इस नाचीज़ को यकीन है कि आज आप जो गुफ्तगू सुनने जा रहे हैं आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत से लोग जो कुर्बानी पर एतराज़ात करते हैं, उंगलियां उठाते हैं और तरह तरह की तशकीक पैदा करते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके फ़वाइद से आगाह नहीं हैं। यकीनन आज गुफ्तगू उन सब के लिए है। बहुत से सवालों के जवाबात हैं और बहुत से राज़ों पर से पर्दा उठने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे क़िबला मोहतरम तस्लीम रज़ा साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया अली भाई। बहुत बड़ा इवेंट हर साल आता है, तो इस पर जहाँ इसके फ़ज़ाइल हैं, सवाबात हैं, वहाँ पर इस पर एतराज़ात भी बहुत सारे लोग जो हैं मुलिदीन, ईथिस्ट, सेकुलर टाइप के लोग भी बहुत सारे एतराज़ात करते हैं। तो इस पर हम गुफ्तगू करना चाहेंगे इस हवाले से। सबसे पहले तो ये कुर्बानी है क्या? वो कुर्बानी ख्वाहिशात की भी कुर्बानी हो सकती है, अच्छा, माल की भी हो सकती है, औलाद की भी हो सकती है, अपने जज्बों की कुर्बानी भी हो सकती है, अपने वक्त की कुर्बानी भी हो सकती है। और ख़ास तौर पर जो मैं समझ पाया हूँ, जो मौजू आज आप जी सुन्नत इब्राहीमी के हवाले से आप बात कर रहे हैं जी, तो ये कुर्बानी वो है कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि जो उन्होंने एक अपने बेटे की कुर्बानी पेश की और उसके बदले में जो दुम्बा ज़िबाह किया गया और आज उसकी याद पूरी दुनिया में मनाई जाती है। ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है जी और आका करीम अलैहिस्सलाम ने सुन्नत को जारी रखा जी, और आज पूरी दुनिया में मुसलमान ये फ़रीज़ा अंजाम देते हैं। वरना कुर्बानी की डेफिनेशन तो बहुत वसी है सर। स्पेशली पहले तो हमें एक बहुत बड़ा एतराज़ हर साल जो है ना सोशल मीडिया पर भी गर्दिश करता है और लोग मशवरे देते नज़र आते हैं, पोस्टें लगाते हैं सर, कहते हैं कि जनाब आप इतना खून बहाते हैं, इतने जानवर, इतना गंदगी फैलाते हैं और वहशत का माहौल पैदा करते हैं, इससे बेहतर है कि इतना सारा पैसा जो है जो आप ज़ाया कर देते हैं वो गरीबों को किसी फलाह के काम में, इस पैसे को कहीं और कुर्बान कर दिया जाए। बुनियादी तौर पे समझने की बात है कि ये पैसा जाता ही गरीबों के पास है। अच्छा, अमीरों की जेब से पैसा निकलता है और गरीबों की जेब में जाता है। कैसे? भाई जो गांव में माई है जी जिसने 2 बछड़े पाले हैं, जी जी, चंद बकरियां पाली हैं, गांव का वो मज़दूर जिसने चंद जानवर इस नीयत से तैयार किए कि ईद कुर्बां पे अच्छी कीमत में मैं इसे बेच कर अपना गुज़र बसर करूँगा, जी और इधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साहिब इस्तात पर कुर्बानी को वाजिब करार दिया। जी जी, अब देखिए कि पैसा कहाँ से निकल रहा है? अमीर की जेब अमीर से। की जेब से। साहिब कुर्बानी किस पर वाजिब है? साहिब हैसियत। साहिब हैसियत पर। और पैसा जा कहाँ रहा है? गरीब की जेब में। गाँव की उस माई जहाँ तक किसी चीज़ की रसाई नहीं है, लेकिन उसके जानवर भी शहर पहुँचते हैं, जो उमरा ख़रीदते हैं और पैसा वहाँ तक पहुँचता है। सब तो बड़े बड़े फार्म हाउस अमीरों के, लैंडलॉर्ड्स के, ज़मींदारों के हैं सर। सर्च करके देख लें आप, तो डेटाबेस दुनिया है, आप सर्च करके देख लें कि इन फार्म हाउसेस से जो जानवर आते हैं जी, कैटल फार्म से, वो कितने % हैं और गांव देहात से जो जानवर आते हैं वो कितने % हैं। रेशो आपके पास आ जाएगा। बल्कि शहर में भी मैंने देखा है कि कुछ लोग जानवर 2-3 अपने घरों में पालते हैं और इस नीयत से पालते हैं कि हम साल के आखिर में इसे बेचेंगे और उससे जैसे एक कमेटी डाली हुई हो, जैसे एक उन्हें पता हो कि यार एक अच्छी अमाउंट हमारे हाथ आएगी, क्योंकि कुर्बानी का जानवर है, लोग अच्छी कीमत में ख़रीदते हैं। दूसरी बात यह है कि सिर्फ ये जानवर ही नहीं है, आप देखिए पूरी हमारी इकॉनमी जो है ना वो इससे चलती है, ईद कुर्बानी के जानवरों से। आप देखिए कि चारा कहाँ से आता है? देहात से आता है। बिकता कहाँ है? शहर में।
اور وہ چٹائیاں اور وہ تھیلے ہوتے ہیں جو جن میں گوشت دیا جاتا ہے کھجور کے پتوں سے اسے بنا کر شہر میں، تو پیسہ کہاں جاتا ہے؟ گاؤں میں. اچھا، پھر وہ جو جانور کے پھول ہار پہنائے جاتے ہیں اس کو گلے میں، وہ گھنٹیاں، چیزیں، مالائیں، وہ جو لوگ ڈالتے ہیں شوق کے طور پہ بچے، تو وہ بھی گاؤں دیہات سے آتے ہیں، تو پیسہ وہیں پہنچتا ہے. ایسے ہی. پھر آپ دیکھیے کہ جب جانور ذبح ہوتا ہے جی، تو جن کے ہاں ذبح ہوتا ہے وہ کتنا گوشت کھاتے ہیں اور غربا کے ہاں کتنا تقسیم ہوتا ہے. مطلب میں نے نہیں دیکھا ہمارے یہاں، مطلب ماشاءاللہ قربانی ہوتی ہے، میں دیکھتا ہوں عید کے دن بچے ہمارے یہاں گوشت اتنا نہیں کھاتے، پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانور کئی دن اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے انسیت ہوتی ہے، تو جب وہ اس کو کٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ایک ان سے نہیں کھایا جا رہا ہوتا. لیکن میں نے دیکھا کہ وہ سارا گوشت جو ان گھروں میں جہاں پورا سال اس طرح وافر مقدار میں وہ گوشت نہیں کھاتے، تو قربانی امیر کرتے ہیں اور گوشت جو ہے وہ غربا میں زیادہ جاتا ہے، اور وہ ماشاءاللہ پورا مہینہ جو ہے پیٹ بھر کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ غربا ہی کی مدد ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس سے کتنی انڈسٹری چلتی ہے. آپ دیکھیے چمڑا انڈسٹری ہے تو فلاں انڈسٹری ہے تو فلاں انڈسٹری ہے، سب چلتی ہیں اس عید قرباں کے ساتھ منسلک ہیں. پورا کسان کے پاس بھی پیسہ جاتا ہے تو وہ بھی پھر اس سے خریداری وغیرہ کرتا ہے. تو یہ تو خامخواہ ایک ایسی بات ہے کہ جو بے پر کی ہے کہ جی مطلب مدد کی جائے. حقیقت میں یہ مدد کا ایک طریقہ ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں پیسے ان کو دیتے ہیں، آپ ڈائریکٹلی دیتے ہیں. آپ کیا لوگوں کو بھکاری بنانا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ مطلب ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے، اپنی زراعت کر رہا ہے، اپنے جانور پال رہا ہے اور وہ بیچ کر اپنے پیسے کما رہا ہے، تجارت کر رہا ہے. آپ کو اتنا ہی شوق ہے مہنگے داموں جانور خرید لیں اس دیہاتی سے، پیسہ پہنچ جائے گا. مطلب جو وے بنا ہوا ہے اس کو چھوڑ کے آپ کہہ رہے ہیں ایسے پیسے کیوں دیتے ہیں؟ کسی کو بھکاری بنائیں، وہ آپ سے بھیک مانگ رہا ہے، وہ تو تجارت کر رہا ہے، اپنا مال بیچ رہا ہے، عزت کے ساتھ روزی لے کے جا رہا ہے. مدد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے. اللہ کریم نے مالی قربانی کے بے شمار مواقع مسلمانوں کو فراہم کیے ہیں. صدقات ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے. ان سب مال کی قربانی کے ہوتے ہوئے جانور کو قربان کرنے کا ایلیمنٹ یہ کیوں ہے کہ خصوصی طور پر اس کی کوئی خاص اہمیت ہے؟ اللہ چاہتا کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک فلسفہ ہے پورا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مال دینا بہت آسان ہوتا ہے، انسان دے دیتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر دیتا ہے. لیکن ایک ایسے جانور کو کہ جسے آپ خود پالتے ہیں، پورا سال اس کا خیال رکھتے ہیں، یا اسے عید سے چند دن پہلے لے آتے ہیں، مانوس ہو جاتے ہیں، حلال جانور ہے، ظاہر لوگ اس کو پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایسے جانور کو اللہ کی راہ میں جب قربان بندہ کرتا ہے نا، تو یوں سمجھیں کہ وہ مطلب اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں وہ اس وقت ان کے آنسو نہیں رک رہے ہوتے، ایسے ہی ہے کہ اپنی عزیز چیز کو آپ قربان کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ خون بہانا جو ہے نا بنیادی طور پر اپنے ہاتھ سے، یہ انسان کو بہادر بناتا ہے. یہ ایک ایسا وصف ہے کہ آج جو یہ بات کی جاتی ہے کیمبرج سسٹم میں زیادہ تر بچوں کو کہ بھائی اینیمل رائٹس کا فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ممی ڈیڈی بچے جو بنتے ہیں نا، کہ چھپکلی آئی گھر میں تو وہ پلنگ پہ اوپر چڑھ گئے، کاکروچ دیکھ کے وہ چیخنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ بہادر نہیں ہوتے. قربانی جو ہے یہ آپ کو بہادر بناتی ہے. اپنے ہاتھ سے جب خون کو بہتا ہوا یعنی میں آپ کو ایک مثال دے دوں، کسی بچے کو آپ بہادر بنانا چاہتے ہیں نا، اس کے ہاتھ سے آپ قربانی کر کے دیکھ لیں. وہی بچہ جو جانور کو دیکھ کے آنسو بہا رہا ہے نا، اس سے آپ قربانی کروائیں، کچھ دنوں کے بعد وہ بچہ آپ دیکھیں گے اس میں کانفیڈنس لیول بڑھتا چلا جائے گا. بعض لوگ تو خون کو دیکھ کے ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. خون خرابہ جو ہے نا ان سے دیکھا نہیں جاتا. ایسا ہی ہے. خاک و خون کا. لیکن ظاہر ہے ایک معاملہ ہے
اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں 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 یہ سب نہیں ہونا چاہیے، یہ اینیمل، بھائی اینیمل رائٹس ہیں تو آپ چکن کیوں کھاتے ہیں؟ یہ فرائیڈ چکن کیوں کھاتے ہیں؟ یہ چکن نیگٹس کیوں کھا رہے ہیں آپ؟ وہ تو صبح شام چل رہا ہے. وہ جو فروزن آپ نے رکھے ہوئے گھر میں پورے بھر کے، وہ کیوں؟ کیا وہ اینیملز نہیں ہیں؟ مجھے آپ بتائیں نا. ساری چیزیں آپ کھا رہے ہیں. باربیکیو پارٹی چل رہی ہے تو کبھی فلاں ریسٹورنٹ پہ جا رہے ہیں، کبھی تو وہاں یہ سب کیا کھا رہے ہیں آپ؟ وہ جانور نہیں ہیں؟ صرف عید کے اوپر آپ کو یہ سب یاد آتا ہے؟ پورا سال جو اتنے بڑے بڑے ریسٹورنٹ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ معاملہ ایک ایسا ہے جو انسان کو بہادر بناتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جب آپ اللہ کے نام پر کسی چیز کو ذبح کرتے ہیں، اپنی عزیز چیز کو قربان کرنے، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر قربانی کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بڑی سے بڑی چیز کو بھی قربان کر سکتے ہیں. واہ. صرف مال دے دینا الگ ہے، اپنے ہاتھ سے پالی ہوئی چیز کو، کی محبوب چیز کو قربان کرنے کا ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے. واہ. اور یہی چیز تو اسلام آپ کو سکھاتا ہے کہ بھائی اسلام میں کبھی کوئی بڑی قربانی کی بات آ گئی، جہاد کی بات آ گئی، کوئی اور معاملہ ہو تو آپ کیا کہیں گے کہ پیسے دے کے؟ نہیں، جہاد بالمال الگ ہے اور جہاد بالسیف الگ ہے. اس کے لیے تو بہادر بندہ چاہیے. جہاد بالسیف کہ اللہ کی راہ میں جان دے بھی سکے اور جان لے بھی سکے. جان لے بھی سکے. ارے سر ہیومن رائٹس والے پکڑ لیں گے سر. مجھے آپ بتائیں کہ اگر دشمن آپ کے سامنے ہے، آپ مقابلہ نہیں کریں گے. یہ جتنے فوجی بارڈر پر ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک مقابلہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نہیں ماریں گے وہ مار دیتے. تو آپ اپنا ڈیفنس تو کریں گے، مقابلہ تو کریں گے. تو بہادری آئے گی کیسے؟ صحابہ کرام کے جو مشاغل تھے، وہ جو دور صحابہ کے بچے تھے، ان کے مشاغل کیا ہوتے تھے؟ تیراکی، تیر اندازی، گھڑ سواری. مطلب یہ وہ سیکھتے تھے، بہادری پیدا ہوتی تھی. اسلام بہادروں کا مذہب ہے، بزدلوں کا نہیں ہے. اور بہادری پیدا کیسے ہوتی ہے؟ کسی چیز کو قربان کر کے دیکھیں آپ. وہ بچہ جو بچپن سے قربانی کرتا ہوا ہے، میرا بیٹا میں نے دیکھا وہ اکثر جو ہے نا وہ عید کے دن رونا شروع کر دیتا تھا جانور کو دیکھ کے. اچھا. تو جب وہ 12-13 سال کا ہوا، 14 سال کا، تو میں نے کہا بھائی ذرا ایک بکرا تو کاٹو. اور بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، لیکن اس نے قربانی کی. ماشاء اللہ. اگلے سال میں نے دیکھا اس نے خود مجھے کہا لائیے میں کاٹتا ہوں. واہ واہ واہ. اب وہ بڑا جانور بھی کاٹ دیتا ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ بھائی اس کے اندر ایک کانفیڈنس آ گیا. اور پھر یہ کانفیڈنس صرف یہاں نہیں آیا، باقی میدانوں میں بھی بہت بہادری ہر جگہ. واہ. تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے بہادری پیدا ہوتی ہے، اور اسلام بہادروں کا مذہب ہے، اور مسلمان بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں قربانی کرتے ہیں. تو بحیثیت مسلمان قوم کیا ہمارے اندر بہادرانہ صفات نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں، قربانی کے فلسفے کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے نا کہ فلسفہ ہے کیا. جی. اللہ کی بارگاہ میں کوئی گوشت تو نہیں پہنچتا وہاں پہ، نہ وہ کوئی جانور کی کھال وہاں چلی جاتی ہے، نہ کوئی خون وہاں جاتا ہے. سب کچھ یہی ہے. حتیٰ کہ گوشت بھی یہی ہوتا ہے، بعد میں آپ ہی کھا رہے ہوتے ہیں، بانٹ رہے ہوتے ہیں. جب جانور بھی آپ کا، فریج بھی آپ کا، سب چیزیں تو یہی ہیں. تو وہ کیا چیز ہے جو وہاں جاتی ہے؟ کیا چیز ہے؟ وہ نیت ہے آپ کی. کس جذبے کے تحت آپ نے یہ قربانی کی ہے. واہ. اور پیش نظر اگر وہ قربانی ہے جی. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی اپنے بچے کی، یعنی ایک عزیز بچہ، بڑھاپے میں کسی کو اولاد نرینہ ملے، اور وہ بھی ایسا خوبصورت بچہ کہ جس کی پیشانی میں نور نبوت چمک رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا حسین بچہ، اور وہ بھی لائق فرما بردار بچہ، سبحان اللہ. محبت کرنے والا بچہ، اور جس سے باپ کو بے انتہا محبت. اور پھر حکم ہو کہ اپنی اس محبوب شے کو قربان. اللہ اللہ اللہ. کیا عجیب لمحہ، کیا لمحہ ہوگا وہ. آپ سوچیں تو صحیح کہ وہ ماں
جس کی ایک اولاد اس کے پاس ہے، وہ ماں جس کا وہ پیارا لخت جگر ہے، وہ باپ وہ خود جب اسے قربان گاہ لے کر چلا ہوگا، کیا نظارہ ہو. مطلب چشمے فلک نے یہ منظر اس سے پہلے تو نہیں دیکھا ہوگا. تو جب تک یہ بات ذہن میں نہ ہو کہ قربانی ہے کیا، یہ قربانی ہمیں میسج دیتی ہے خواہشات کی قربانی دو. قربان کرنا اپنی خواہشات کو بھی قربان کرو، اس کے حکم کے آگے ہر چیز کو مٹا دو، کیونکہ قرب الہ تقرب الہ، قرب ہمیشہ قربانی سے ملتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، کیا عمدہ بات ہے. اور بابا جی فرماتے تھے کہ ہر بندے کا کوئی اسماعیل ہوتا ہے. واہ 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 واہ، ہر بندے کا کوئی اسماعیل ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ. کوئی ایسی چیز اس کی ضرور ہوتی ہے جو اسے بہت محبوب ہوتی ہے. کیا وہ اس کو قربان کر سکتا ہے اگر وقت آئے؟ سر اس سے تو لگتا ہے کہ قربانی کے پس منظر سے ہم بہت دور ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ پس منظر جب ہمارے سامنے ہوگا تو ضرور بہادری بھی پیدا ہوگی، ہمت بھی پیدا ہوگی، جرت بھی پیدا ہوگی، اندر کی دنیا بھی جو ہے وہ تبدیل ہوگی. اگر خالی نمود و نمائش ہو، دکھاوا ہو، تو وہ حقیقی جو اس کی روح ہے، تب ایک جسم ہے ہمارا اور ایک روح ہے. جی اسی طرح قربانی ایک جانور کی صورت میں ہے اور ایک اس کی روح ہے. جو صورت ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ تو ہم قربان کر رہے ہیں، لیکن جو فلسفہ ہے، جو روح ہے اس کی، وہ بھی پیش نظر رہے. دونوں کا پیچ اپ اگر وہ ہو گیا تو سمجھو کہ آپ مراد پا گئے. سر وہ کیسے ہوگا؟ وہ تمام باتیں جو ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دی، جو آقا کریم جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اپنے رب کے حکم پر قربانیاں دی، وہ قربانی جو میدان کربلا میں امام علی مقام نے دی دین اسلام کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں نہیں ہوں گی تو ہم اس کی روح کو کیسے جانیں گے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. واہ واہ، کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا تھا؟ مطلب یہ علامہ نے ایک سوال اٹھایا ہے اس میں. دیکھیں، والد تو چھوڑ کر چلے گئے، تربیت والد میں تو نہیں رہے، بلکہ وہ تو چھوڑ کر چلے گئے. اور والد کسی کو چھوڑ کے چلا جائے تو بچے میں محبت پیدا ہوتی ہے یا غصہ پیدا ہوتا ہے؟ غصہ. اور ایک عرصے کے بعد آتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کر قربان گاہ چلتے ہیں، اور وہ اتنا اطاعت گزار. اللہ 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 اللہ، کہ اگر یہ رب کا حکم ہے تو آپ مجھے صابر ہی پائیں گے. اللہ اللہ اللہ، ایسی اطاعت تو کس نے سکھائے آداب فرزند؟ خود خالق کائنات نے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ نور محمدی ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ برکات اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. رب تعالیٰ نے کیسا کرم کیا، ماشاء اللہ. کیونکہ ماں بھی اگر اسی طرح اطاعت گزار ہو، باپ بھی خالق کائنات کی ہر بات پہ لبیک کہنے والا ہو. یعنی والد کون ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. سبحان اللہ. عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو وہ والد گرامی بے خطر اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر. والدہ وہ جو کہا اگر یہ مالک کا حکم ہے تو پھر آپ خیر سے جائیں، وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. واہ واہ واہ. تو جس نے اکیلا نہیں چھوڑا، وہاں پانی کے چشمے بھی پھوٹے، تو خالق نے تربیت کا بھی کیسا خوب اہتمام کیا. واہ. آداب فرزندی کیسے سکھائے گئے. واہ. سر ایک صوفی کیا سمجھتا ہے کہ اللہ کریم نے اس واقعے کو ہائی لائٹ کیوں کیا ہے؟ ہر سال مطلب آج بھی ہم دیکھتے ہیں کسی بات کو ہائی لائٹ کرنا، اس دن کو منایا جاتا ہے، ڈے بنا دیا جاتا ہے. تو یہ طریقہ خالق کائنات کا ہے.
تو خالق کائنات نے اس واقعے کو اسپیشلی ہائی لائٹ کیا، شعائر اللہ بنا دیا. اس پر حج بھی، عید بھی، مطلب عید الاضحیٰ بھی. تو ایک صوفی کیا دیکھتا ہے اس میں، وہ چاہتا کیا ہے، رمز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی ہر ادا کو زندہ رکھتا ہے. اللہ اللہ. یعنی اس پتھر پر جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، کھڑے ہو کر تعمیر کعبہ کی جس پتھر پر، تو اللہ نے اسے بھی، اس مقام ابراہیم کو بھی سجدہ گاہ بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا کہ میرے گھر کا طواف کرو، طواف تو میرے لیے کرو، میرے گھر کا طواف کرو. جب تم طواف کر چکو تو 2 گانا یہاں ادا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں میرے محبوب بندے کے قدموں کے نشان ہیں وہاں 2 گانا ادا کرو. اسے مصلی بنایا گیا اس جگہ کو. واہ. اور سیدہ جس مقام پر دوڑیں صفا و مروہ، وہ 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑیں پانی کی تلاش، تو قیامت تک کے لیے اس ادا کو جاری. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ آج بھی حاجی وہاں دیوانہ وار دوڑ رہے ہوتے ہیں. وہ جبل رحمت جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی ملاقات ہوئی، وہ عرفات کا میدان، وہ جبل رحمت، وہ ملاپ کی جگہ، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. سبحان اللہ. وہ مینا جہاں پتھر مارے جاتے ہیں، یا قربانی پیش کی جاتی ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی اپنے بیٹے کی. اور ان جگہوں پر جہاں جہاں شیطان نے آ کے وسوسے ڈالے، آپ کی والدہ سے آ کے کہا انہوں نے، تجھے پتہ ہے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اللہ اللہ. کہ کسی دوست کی دعوت میں لے کے جا. نہیں، یہ بچے کو ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کہا وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم اللہ ہے. اللہ اللہ اللہ. کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی. کیسی ماں. یہ ایک بیٹا کیا، جتنے ہو سب قربان. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، وہ کہا تمہیں پتہ تمہارا باپ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہ کہیں لے کے جا رہے ہیں دعوت میں، ذبح کرنے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. کہ وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے. کہا پھر اللہ کا حکم ہے تو پھر اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی. کیا بات ہے. تو جہاں چشم فلک میں ملائکہ بھی جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، ہر چیز ساکت کہ کیسا منظر ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، اس سے پہلے تو یہ کبھی نہیں دیکھا. تو پھر ان تمام واقعات کو، اس مبارک لمحے کو، وہ یادوں کو رہتی دنیا تک کے لیے باقی رکھا. واہ واہ واہ. حج پورے کا پورا حج آپ دیکھیں، یہ پورا حج جو ہے یہ اللہ والوں کی ان اداؤں کا ہی تو نام ہے. جو لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنا وہی لباس آپ بھی پہن کے حج پہ جاتے ہیں. وہی 2 چادریں ہیں بغیر سلے ہوئے کپڑے. واہ. تو صوفی تو یہی دیکھتا ہے کہ اللہ کے محبوب کی اداؤں کو ہی اپنایا جائے. اللہ اپنے محبوبوں کی اداؤں سے بڑا پیار کرتا ہے. واہ. تو سر اللہ کریم نے محبوب کی جن اداؤں کو ہائی لائٹ کیا، ڈے بنا دیا، حج بنا دیا، کیا ان اداؤں کو ہم نے اپنایا ہے؟ دیکھیں اپنایا تو سب نے ہے. اچھا. لیکن جو پیچھے میسیج ہے، جو قدرت سمجھانا چاہتی ہے کہ یہ یاد کیوں منائی جا رہی ہے، دن کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے، جی. تاکہ وہ میسیج کہ دیکھو جب وقت آ جائے اللہ تم سے کسی چیز کی قربانی مانگے. دیکھیں جان جانے میں اور جان دینے میں بڑا فرق ہے. اللہ اللہ اللہ. کیا عمدہ بات ہے. جان جانے میں اور جان دینے میں. جان جانے کا تو خوف ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی جان دینے پہ آ جائے، ہائے 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 کیسا خوف. مال جانے پہ تو خوف ہے، اور مال اگر دینے پہ بندہ آ جائے، واہ 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 واہ، پھر کیا خوف رہا. کیا عمدہ بات. یہ فلسفہ ہے بنیادی طور پہ قربانی کا. واہ 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 واہ.
کہ جان جانے سے تم گھبراتے ہو، لیکن اگر تم یہ فلسفہ سمجھ جاؤ کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سبحان اللہ. یعنی اگر مجھے یہ ہو کہ میں نے جانا ہی اپنے رب کے پاس ہے، بھائی میں نے ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے نا. اگر میدان میں نہیں جاؤں گا تو بستر پہ جاؤں گا، جانا تو ہے. بے شک. تو کیوں نہ اس کے حکم پر ہی چلا جاؤں، وہ جب بلائے میں تیار ہو جاؤں جانے کے لیے. تو خوف کیسا رہے گا؟ جان جانے میں اور دینے میں یہ فرق ہے. واہ واہ واہ. جان دینے والے بن جاؤ، اس کے نام پہ سب کچھ لٹانے والے بن جاؤ، اس کی رضا کو سمجھو. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی بیٹے کی، آنکھوں پہ پٹی باندھ کر دی، تو اللہ نے انعام کیا دیا کہ بیٹا بھی محفوظ رہا اور مینڈھے کی قربانی ہو گئی، اور رہتی دنیا تک ان کی اس ادا کو بھی جاری رکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے ایک بات بتائیں، یہ قربانی چیزیں یہ بنیادی طور پہ سب چیزیں تو یہیں رہتی ہیں. واہ. وہ نیت دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کس محبوب طریقے سے اپنی محبوب چیز کو، اپنے پیسوں کو نکالتے ہو، جاتے ہو، خریدتے ہو، پالتے ہو، میری راہ پہ قربان کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا سر، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو سر آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، ان کا آپس میں کیا ربط اور تعلق ہے؟ دیکھیں بڑی خوبصورت بات علامہ نے کہی. مطلب آپ دیکھیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ آخری مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ، اور اس کے بعد کون سا مہینہ شروع ہوتا ہے؟ محرم کا. تو حضرت امام علی مقام کی قربانی محرم میں، یعنی سال کے آخر میں بھی قربانی ہے، سال کے شروع میں بھی قربانی ہے، بلکہ پورا سال ہی قربانی ہے. اس کے احاطے میں آ گئے، اسی کے احاطے میں. اب یہ پورا دین ہی قربانی کا نام ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرب ملتا ہی قربانی سے. بے شک. بے شک. جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا مقام، جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا مقام. واہ واہ. آپ دیکھیں جس نے جتنی بڑی قربانی دی، ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں اتنا روشن ہے؟ ابو الانبیاء تو ہیں آپ، لیکن آپ کی قربانیاں تو دیکھیں کتنی بڑی ہیں. ان گنت قربانیاں ہیں. کبھی نعرے نمرود میں ہیں، کبھی آپ جو ہے وہ نمرود کے دربار پہ کھڑے ہو کر اعلائے کلمت الحق کہہ رہے ہیں، کبھی اپنے بیوی بچوں کو بے آب و گیا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کبھی اللہ کے نام پر اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں. تو قربانیاں ہی قربانیاں ہیں. تو مقام بھی بڑا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ دیکھی. جب تشریف لائے تو والد گرامی پہلے تشریف لے گئے. 6 سال کی عمر میں والدہ دنیا سے رخصت ہوئی، 8 سال کی عمر میں دادا جان چلے. اپنوں کی قربانیاں، حضور کے شہزادے حضور کی حیات مبارکہ میں رخصت ہوئے. حضور کی 3 شہزادیاں حضور کی حیات مبارکہ میں رخصت ہوئی. اپنے پیارے چچا، پیارے قریبی رفقا، ان کی شہادتیں ہوئیں. حضور نے ہجرت کی، اپنا شہر چھوڑا، اس کی قربانی دی. کون طائف میں پتھر کھائے، کون سی ایسی قربانی ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے نہیں پیش کی؟ پیارے نواسوں کی قربانیاں ہیں. آج تک حضور کے چاہنے والے قربانی دیتے ہیں. تو دین اسلام تو نام ہی قربانی کا ہے، اور قرب ملتا ہی قربانی سے. جتنی بڑی قربانی. اب میں ایک بات عرض کروں، امام علی مقام کا مقام مطلب سبحان اللہ. لیکن اگر سوچیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر واقعہ کربلا کو امام علی مقام کی حیات مبارکہ سے الگ کر کے دیکھیں، یہ واقعہ ہی جڑا تو امام علی مقام قربانی، ایسی عظیم قربانی. واہ 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 واہ. کہ آج تک مطلب کوئی بھی شخص ہو دنیا میں، وہ جب بھی کسی ظالم اور جابر کے سامنے کھڑا ہوگا، امام علی مقام کی قربانی اس کے لیے ایک مشعل راہ ہوگی.
تابندہ اور درخشندہ ہے. اتنی بڑی قربانی. بے شک. اور پھر یہی وجہ ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یعنی جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا ٹائٹل. واہ واہ. اچھا سر، سنت ابراہیمی کو ایک اور زاویے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ واقعہ 3 افراد کے گرد میں نظر آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت بی بی ہاجرہ. ان کا آپس میں رشتہ بھی ہے، میاں بیوی ہیں، بیٹا ہے. تو ایک فیملی کا اس پہ لنک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر کچھ روشنی سے ضرور ڈالیے کہ بطور باپ، بطور ماں کیا میسیج ہے، اور بطور فرزند اولاد. یہ بہت اہم سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ ایک فیملی ہے، مکمل فیملی ہے، لیکن اس فیملی نے جو مشقتیں اٹھائیں، جی، تکالیف اٹھائیں، جی، تو ان تکالیف نے انہیں کتنا گروم کیا. ہم بچوں کو مشقت میں ڈالنے سے ڈرتے ہیں. ہم انہیں آسائشوں میں رکھتے چلے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کل کے بچے جو ہے وہ بہت زیادہ آسائشوں کی وجہ سے وہ بگاڑ بہت زیادہ پیدا ہو گیا، اور کبھی بھی کوئی مشقت کا کام ہو وہ اس سے بہت زیادہ جلدی گھبرا جاتے ہیں. لائف میں ذرا سی کوئی پرابلم آئی وہ ہمت ہار جاتے ہیں، فیس نہیں کر پاتے. موڈ سوئنگ بہت زیادہ بچوں کے شروع ہو گئے. پہلے بھی عرب میں آپ دیکھیے کہ بچوں کو دائیاں لے جاتی تھیں دیہاتوں میں. میں سوچتا ہوں اس وقت مکہ کون سا کوئی جدید شہر تھا، لیکن پھر بھی مکے میں دائیاں آتی اور گھروں سے بچوں کو لے جا کے 2 سال کسی گاؤں میں رکھتی تھیں. پیور لائف جو ہوتی تھی، ایک آرگینک چیزیں جو ہے وہ ان کو دی جاتی تھی. تو اس سے بچے کی نشو و نما اور اس کے اندر بہادری پیدا ہوتی تھی. اور آغوش مادر سے دور ہونے کی وجہ سے، یا آغوش فادر صرف مادر پوری فیملی سے دور، تو اس کی وجہ سے وہ اس کو الگ سے اس کا جو امیون سسٹم تھا اس کے اندر جو خود اعتمادی ہوتی تھی، جو ایک ہم بچوں کو بہت زیادہ قریب کرنے سے یہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. اب دیکھیں ہمارا بچہ آج تک مٹی سے نہیں کھیلتا، اور کبھی اگر وہ کسی ایسی جگہ چلا جائے اس کو نزلہ زکام ہو جائے گا، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، کیونکہ وہ مانوس ہی نہیں ہے اس چیز سے، نازک مزاج ہے. تو یہ چیزیں بچوں میں بہادری پیدا کرتی ہیں. اس واقعے میں بہت سارے ایسے پہلو ہیں، فرما برداری کے بھی، اللہ کی اطاعت کے بھی، اور بہادری کے بھی، اور شجاعت کے بھی، کہ وہ ماں کہ دیکھیں کہ جب اس نے اللہ کے لیے قربانی دی تو اللہ نے کیسا فضل کیا کہ بیٹے کے پاؤں سے ہی چشمہ جاری کر دیا، اور کیسی حفاظت فرمائی، کیسی برکتیں اس شہر پہ نازل ہوئیں، آج تک نازل ہیں، اور قیامت تک وہاں برکتیں رہیں. تو اللہ کے لیے جب ماں باپ کا کوئی عمل کرتے ہیں تو اولاد بھی نیک بنتی ہے، اولاد میں بھی فرما برداری پیدا ہوتی ہے، اور مشقت اور محنت سے بندہ نکھرتا اور سنورتا ہے. سر، قربانی میں بہت تعفن پھیلتا ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر علائشیں اور مس مینجمنٹ بہت نظر آتی ہے. تو کیا یہ بھی شعار اسلام ہے؟ دیکھیں، یہ آپ نے بہت اہم بات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مینجمنٹ کا قصور ہے. جی، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے. جی، تو اس کے لیے مخصوص ایریاز بنائے جائیں، اور ٹیموں کو متحرک کیا جائے. آپ کو پتہ ہے اتنے جانور شہر میں کٹتے ہیں. جی، تو یہ انتظامی معاملات ہیں. انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ان باتوں کا خیال کرے. دوسری طرف میں عوام الناس سے بھی گزارش کروں گا کہ جہاں آپ نے لاکھوں کا جانور خرید کر لائے چیزیں، وہیں 2-4 ہزار روپے آپ اس بات کے بھی رکھیں کہ جب قربانی ہو جائے تو میں نے صاف صفائی پہ ہی خرچ کرنا ہے. آپ نے اتنے کسائی بلائے، اتنا کچھ کیا، سب کچھ کیا، سارا ایونٹ کر لیا، اب آخر میں جو نصف ایمان ہے صفائی، اس کا بھی خیال کر لو، مکمل کریں نا قربانی. اس کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں آپ؟ گھر کے آگے جو ہے نا تعفن پھیلا ہوا ہے، عجیب قسم کے
2-3 دن تک گزرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. بیماریاں بہت ہو بیماریاں تو اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ صفائی کا نہ ہونا ہے. چونا رکھیں بھئی، آپ گھاس لے کر آ رہے ہیں روزانہ 5 کلو چونا بھی لا کے رکھ دیں کہ قربانی کے بعد میں صفائی کر کے گلی میں ڈال دوں گا. کھڑے ہو کے گورنمنٹ کو بکتے ہیں کہ جناب ہمارا تو کام نہیں ہے بس. اچھا، گورنمنٹ نے بھی جہاں مخصوص ایریاز بنائے ہوتے ہیں، اگر کوئی نہیں آ رہا تو وہاں تک آلائش کو پہنچا دیا جائے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم 2-4-5 کلو چونا ڈال دیں صفائی کر کے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ تعفن، وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. یعنی میں اپنے لاکھوں روپے یار جانور پہ لگا دیے، تو 2-4 ہزار روپے اس پہ خرچ کرنے میں کتنی دیر لگے گی. ہماری گلی میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ اس بات کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. اہل محلہ بہت اچھے ہیں کہ وہ سب مل کر جو ہے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا ہر کوئی خیال کرتا ہے، اور مل جل کر اس معاملے میں اگر ایک کے یہاں صفائی ہو رہی ہوتی ہے تو دوسرا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. کبھی کوئی بندہ اگر ہائر کیا تو مل کے سب نے اس کو پیسے دے دیے، پورا صاف کر لیا. تو میں سمجھتا ہوں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ایسا بھی نظر آتا ہے کہ قربانی بھی ہوتی ہے لیکن اکثر لوگوں کو عید الاضحیٰ کے دن بھی گوشت میسر نہیں ہوتا. تو اس کی تقسیم کا ایک آدمی کے لیے کوئی ایک اچھا جو سن رہا ہے میں، اس کو کوئی فارمولہ سر کوئی آپ دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے وہ تقسیم کرے؟ بہت اچھا فارمولہ اس کا یہ ہے قربانی کے گوشت کا. وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے کہ آپ 3 حصے کر لیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سب سے اچھا جو ایک طریقہ میں نے دیکھا پریکٹیکل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندہ اگر اپنے ماتحتوں کو اور ان لوگوں کو کہ جو اس کے قرب جاننے والے ہیں جن کے ہاں قربانی نہیں ہوتی، اگر وہ ان کو مطلب اپنے ساتھ قربانی میں شامل کر لے، بلا لے اور گوشت تیار کر کے ان کے حوالے کر دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے اچھا اور کام ہو نہیں سکتا ہے. یا اسے پتہ ہے کہ اس گلی میں اس گھر میں قربانی نہیں ہوئی، یہ نہیں لے کر آئے کسی وجہ سے بھی، تو آپ ان کے ہاں گوشت بھیج دیں. ہمارے یہاں ٹرینڈ کیا ہے کہ فلاں رشتہ دار کے یہاں دے کر آؤ، بھلے اس کے فریج بھرا ہوا ہے پھر بھی دے کر آؤ، وہ بھی لا کے آپ کے یہاں دے گا. نہیں تو ناراض ہو جائیں گے. ہاں، نہیں تو ناراض ہو جائیں گے. آپ ان کے یہاں جائیں، وہ آپ کے یہاں جائیں. بھائی کیوں جائیں؟ جب ان کے یہاں قربانی ہوئی بھی ہے تو گوشت دینے کا کیا ایک بنتا ہے. ہر بندہ جانتا ہے. یعنی آپ کے ماتحت اگر 5 لوگ ہیں، میرے ماتحت کوئی 10-15 لوگ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ ان میں سے کس کے یہاں قربانی نہیں. میں ان کو کہوں کہ بیٹا آپ آ جاؤ اور میرے پاس آ جانا، اس ٹائم قربانی ہوگی. کم سے کم وہ قربانی میں شامل بھی ہو جائیں گے اور وہ ان کو اچھا گوشت آپ دے دیں تاکہ ان کے گھر پہ ٹائم پہ پہنچ جائے. ہمارے یہاں ایک انڈسٹری ہے سائٹ پہ ہمارے ایک، تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ عموماً تو فیکٹری میں نے دیکھا ہے کہ جو سیٹ صاحبان ہیں جو قربانی کرتے ہیں وہ عید کے تیسرے دن کرتے ہیں. پہلے دن گھر پہ کرتے ہیں، آخری دن. اب آخری دن کرتے ہیں تو اس میں بھی وہ جو مینیجر ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب اپنے یہاں وہ مطلب ایک، تو میں نے ایک جگہ دیکھا، مجھے بڑا اچھا آئیڈیا لگا کہ ایک صاحب ہیں، وہ مطلب عید کی نماز سیٹ صاحب خود ہی اپنی فیکٹری وہاں پڑھتے ہیں اور جتنے ان کے کام کرنے والے ورکر ہیں ان کو بلاتے ہیں. اچھا. اور جانور ذبح کر کے سب سے پہلے گوشت ان سب کے حوالے کرتے ہیں کہ تمہارے گھر عید کے دن جو ہے وہ گوشت پکنا چاہیے. واہ 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 واہ. نماز انہیں وہیں پڑھواتے ہیں اپنے ساتھ؟ نہیں، نماز خود وہ نماز جلدی پڑھ کے اپنی فیکٹری پہنچتے ہیں، کسائی کو بلاتے ہیں تاکہ، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اتنے بجے تم پہنچ جانا، عید بھی مل لینا مجھ سے اور گوشت بھی لے جانا. واہ. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ لوگوں کے گھر میں گوشت پہنچ جاتا ہے. اگر ہر صاحب ثروت اس طرح کا اہتمام کرے تو اس کی لیبر جو پورا سال اس کے ساتھ منسلک ہے، گوشت پہنچ جائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک آسان حل ہے. واہ سر، بہت شکریہ. بہت قیمتی گفتگو آپ کی ہمیں سننے کو ملی، اور یقیناً ناظرین بہت کچھ نیا آپ کو سننے کو ملا ہوگا، اور یقیناً بہت فائدہ مند گفتگو آپ کے لیے یہ رہی ہوگی. اور قربانی کے بہت سے ایسے اسرار و رموز ہیں جو اس سے پہلے آپ کے لیے انہونے ناواقف ہوں گے آپ اس سے، اب آپ کے لیے وہ واقف، اب آپ کے لیے وہ آسان ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.